अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सिरखी का सलाम अर्ज़ है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर सेकंड सेगमेंट में अब मौजूद है। समीन, आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे, ये मुबारक महीने में ये बहुत अहम महीना है। बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये एक ऐसा महीना हमें दिए है जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें इसमें अता की हैं। बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को नजात दी है। उनके कौम ने उनको जो मुश्किलात में डाला है उससे नजात मिली है। खुसूसन आशुरा का दिन जो 10 मुहर्रम का होता है उसमें तो आइए उसका हम थोड़ा बहुत जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ बेटर, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमें हिस्ट्री के लिहाज से हमें मिलते हैं उसमें पहली मुहर्रम को जो है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की है। और जो है फिर 10 मुहर्रम को आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो है दुनिया में जब भेजे गए हैं, डिफरेंट मुकामात पे आपको जो है उतारा गया है। लेकिन 10 मुहर्रम को आप दोनों हमारे माँ, हम सब उम्मत के, हम सब इंसानियत के माँ और बाप आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो है मुलाकात हुई और जो है अरफात के मैदान में फिर आप लोग जो है मुलाकात करके उस रात वहाँ इकट्ठे गुजारे। और जो है पहली रात, और हाजी हजरात भी जो हज करने जाते हैं तो उन पर ये लाजिम किया गया है अरफात के मैदान में वहाँ रात गुजारनी होती है। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, हम सब के जो है वालिद आपके अम्मा हवा वहाँ उस रात को गुजारा था। उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर, हाजी हजरात पर जो है लाजिम कर दिए हैं कि जब आप हज करते हैं तो हज का हिस्सा है, वहाँ हम रात गुजारते हैं। और फिर तीसरा जो है नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती, जब नूह अलैहिस्सलाम पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी कौम पर अज़ाब नाजिल किया गया है, तूफ़ान नूह, जबकि पूरी दुनिया में तूफ़ान आ चुका था और जो है सिवाय उनके जो एक अल्लाह को मानते थे, शिर्क से बचे हुए थे। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था एक कश्ती बनाओ, और कश्ती में सारे लोगों को, उस ज़माने की दुनिया बहुत थोड़ी थी, आबादी बहुत थोड़ी थी, और कश्ती में उन लोगों को बिठाया गया जो ईमान अल्लाह पर लेके आते थे, शिर्क से बचते थे। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया था नूह अलैहिस्सलाम को कि चरिंद परिंद, सारे जानवर और चरिंद परिंद, हर चीज़ के जोड़े उस कश्ती में बैठे थे। और फिर जब तूफ़ान आया, सारे लोग जो कश्ती में नहीं थे, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि अल्लाह का इनकारी था, वो भी गरक कर दिया गया और सारे लोग गरक कर दिए गए। दोबारा फिर दुनिया बसी। उस कश्ती के जो लोग थे नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले थे, फिर वो दोबारा दुनिया आबाद हुई, फिर गई। तो जब 10 मुहर्रम को जो है कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर जो है वो फिर वहाँ जाकर अपना ठिकाना वो की। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आता है, जब आपको आग में फेंका गया, आग में सज़ा दी गई है, तो 10 मुहर्रम का ही दिन था जो आपकी को आज़ाद किया गया है। इसी तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम भी आजमाइश के मरहले से गुजरे हैं, जब आपकी कौम आपको बहुत तंग की थी और जो है आप पर और अल्लाह पर जो है ईमान नहीं लेके आ रही थी, ज़्यादातर लोग काफिर थे। तो आप तंग आकर, कौम से तंग आकर
شہر سے نکل گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے ناراض ہو کے آپ کو سمندر میں جب آپ گئے کشتی سے پھر نیچے پھینکا گیا، اس کا پورا ڈیٹیلز ہے۔ لیکن جب مچھلی میں آپ جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو محفوظ جگہ نگل جا اور محفوظ رکھ، پھر نوح علیہ السلام کی دعا جب آپ نے مانگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 محرم کو وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دیا گیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور جو ہے سمندر کے راستہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس لحاظ سے پھر فرعون 10 محرم کو غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر کامیاب اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے سمندر سے نکل گئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ وہ بھی جو ہے ان کو نجات ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے دشمن تھے سولی پر چڑھانے والے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر اور جنت میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے نجات ملی، اور ان کو جو ہے اپنے جیل میں ان کو بند کیا گیا تھا، وہاں سے نجات ملی۔ بہت سارے واقعات ہوئے۔ آخری میں 10 محرم کو ہمارے امام، ہم سب کے چہیتے، اللہ کے پیارے نبی کے چہیتے، جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور جو ہے شہادت آپ کو نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ 72 جو ہے چاہنے والے اور رشتہ داروں کے ساتھ شہادت ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آئیے ہم مولانا صاحب کو جو ہے رجوع کرتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مقصود بھائی ماشاءاللہ آپ بہت ہی یعنی تفصیل کے ساتھ اور ہر بات کا ذکر فرما دیا ہے کہ 10 محرم کو جو اہم ترین واقعات رونما ہوئے ان کا ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا تذکرہ کیا ہے، اور اسی سے گویا 10 محرم کی عظمت کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور محرم اسلام کی جنتری کا پہلا مہینہ ہے، اس میں جو یوم عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں یوم عاشور، تو یہ ہمیشہ ہی سے گویا آپ سمجھیں کہ انبیاء کی جو تاریخ آپ نے پڑھ کر بتائی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بڑا عظمت والا ہے، جس میں اتنے اہم ترین واقعات جو ہیں رونما ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، اور یہ سیدنا گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو گویا یہ دن جو ہے پہلے ہی سے عظمت کا چلا آ رہا تھا، کہ اس میں یہ اہم ترین واقعات رونما ہوئے۔ آخری بات جس کا آپ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، تو آپ نے وہاں پر یہ آبزرو کیا، یہ مشاہدہ کیا کہ جو یہود ہیں جو مدینے میں آباد تھے، اور کس لیے آباد تھے؟ وہ بھی اسی لیے آباد تھے کہ ان کی کتاب ان کو یہ بتاتی تھی کہ جو آخری اللہ کے نبی ہوں گے وہ ہجرت فرما کر اس سرزمین میں آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جمع تھے، لیکن بعد میں کیا حالات پیش آئے وہ بہرحال تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، اور گویا بڑے اہتمام کے ساتھ یوم عاشور کو مناتے ہیں۔ تو پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چونکہ اسی تاریخ میں یعنی 10 محرم ہی کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے یوم النجات کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے۔ اس پر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا نامدار محمد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت والسلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، اور نبوت کے اعتبار سے، سلسلہ نبوت کے اعتبار سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم اس چیز کا احترام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اگر ہم آئندہ برس میں زندہ رہا تو ہم روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ حدیث میں
صاف یہ الفاظ موجود ہیں کہ خالف الیہودا، یہود کی مخالفت کرو، اور فرمایا کہ پھر ایک دن پہلے یعنی ملاؤ پہلے دن کو 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا پھر ایک دن بعد کا ملاؤ، سومو یومن قبلہ او بعد او یومن بعدہ، غالباً ایسے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ تو گویا مسلمان اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو یہ اسی نسبت سے ہے کہ گویا آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ اسی لیے ہم الحمدللہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کے اندر ہر اس چیز کا احترام موجود ہے، اگرچہ وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یا ان کا طریقہ ہے، جیسے قربانی ہم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مناتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو یوم عاشور ہے اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اہمیت دے دی کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم روزہ 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے مقصود بھائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کو کس طرح گزارنا ہے اور امت کے لیے کیا طریقہ ہوگا، وہ آپ نے اس میں بیان فرما دیا کہ روزہ رکھنا ہے لیکن 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور خلفائے راشدین میں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً تینوں خلفاء شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو یہ تاریخ کے اہم واقعات ہیں، اور پھر اسلامی تاریخ جو ہے وہ تو بھری پڑی ہے شہداء کی گویا قربانیوں سے، کہ شہداء نے کیا کیا قربانیاں دی، حتیٰ کہ جو میں نے آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی اس شہادت کو قبول کیا۔ قرآن کریم تو پہلے گویا نازل ہوا ہے، تو ان شہداء کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں شہید ہوئے، تو ان کی عظمت کو سراہا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ دیکھو جو دنیا سے اس طرح گئے کہ اللہ کے راہ میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کو زبان سے بھی مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، وہاں خیال و گمان پر بھی پابندی لگا دی، ولا تحسبن الذین قتلوا، تو پہلی جگہ لا تقولوا کے الفاظ ہے کہ کہو مت، زبان سے مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ میت ہیں، یہ کہو وہ شہید ہیں۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا اگر تمہارے گمان میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ہم مردہ کہہ دیں یا شہید کہہ دیں، نہیں، حق تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا گمان بھی یہ نہ ہو کہ وہ مر گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ان حضرات کی قربانیوں کا یہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلسلہ یہ دیا کہ قیامت تک جب بھی ان آیات کو ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے ذہن میں ان حضرات کی شہداء بدر و احد ہیں، حنین ہیں، غزوہ خندق ہے، جہاں جو بھی غزوات ہیں ان میں جنہوں نے قربانیاں دی، پھر اسی عظمت کو جاری رکھتے ہوئے اب جو بھی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے اس کو عظمت سے گویا دیکھا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 63 غالباً ہجری میں ان کی شہادت ہوئی کربلا کے مقام پر، تو وہ اسی عظمت کے بھی مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو انہیں عظمت عطا فرمائی کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا نواسے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا ٹائٹل ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو یہ حضرات حسنین جو ہیں یہ گویا ان کو ٹائٹل دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نوجوانان جنت ہوں گے، جو نوجوان جنت میں داخل ہوں گے، ان کا علم کن کے ہاتھ میں ہوگا اور ان کی قیادت کون کریں گے؟ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے جو نوجوان ہیں ان کی سرداری حضرات حسنین کے پاس ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ وہ اہل جنت میں جو عورتیں جائیں گی ان کی سردار ہوں گی۔ تو بہرحال یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں، کچھ لوگ، سارے نہیں ہیں، کہ جو جب کسی خاص پہلو کا ذکر کرتے ہیں، میں نے بہت محسوس کیا ہے
تو اس پہلو کو ذکر کرتے ہوئے کہیں تو بہت زیادہ یعنی اوپر چڑھا دیتے ہیں اور کہیں بہت زیادہ کمی کر دیتے ہیں. معاشرے میں افراط و تفرید کہیں کہیں دیکھنے میں آتی ہے، اعتدال دیکھنے میں نہیں آتا. حالانکہ ہر یعنی انزلوا الناس قدر مناز ایسا جو ہے کہ ان ہر شخصیت کو اس کے اعتبار سے ناپا جائے گا. صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی رشتہ داری ہے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، پھر جنہوں نے شہادت پائی ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. انزل الناس علی قدر منازلہم، افراط و تفریط نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر چیز کو اس کے اعتبار سے جانچا جائے گا. حضرت حسنین کا مقام کیا ہے، سیدنا حسن کا کیا مقام ہے، سیدنا حسین رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جی حضرات اہل بیت کے یعنی کہ قدر و منزلت اور ان کی عظمت صحابہ کیسے کیا کرتے. جی 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 ناظرین، اب بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. بہت باتیں اہم جاری ہیں اور یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے. اس کا وقت ضائع مت کیجیے. ایک ایک وقت منٹ قیمتی سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سب سے بھی راضی ہو جائے. انشاءاللہ بریک کے فوری بعد پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.